अला अहदिम मिनहुम मात अबदा वला तकुम अला कब्र। कभी इनका जनाजा ना पढ़िए अगर मर जाएं तो, और उनकी कब्र पर भी खड़े ना हो। इस पर कभी मैं बहस करूंगा कि तकुम अला कब्र, ये कब्र से मुराद क्या लिया है कुरान ने। इसकी कब्र पर भी खड़े होने की इजाजत नहीं। जैसे मस्जिद अल्लाह की इबादत की अलामत है। नमाज तो हर जगह हो सकती है, लेकिन मस्जिद अल्लाह के इबादत के लिए एक जगह मुकर्रर है। इसी तरह जो कब्र है वो आखरत की फिक्र के लिए एक अलामत का निशान है। कहा कि ठीक, अब यहाँ ये बात जो इन्होंने लिखी है वही हमारा मौक़िफ़ है। वो फरमा रहे हैं कि मुनाफिकीन बहुत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता मुबारक, कमीज मुबारक को देखकर, जो अब्दुल्ला इब्न उबई ने ली थी, मुसलमान हो गए। लेकिन एक बात तो ज़हन में आ गई, और वो ये है कि अल्लाह का फैसला इतना अटल है कि अगर कोई अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानता, मुनाफिकत करता है, तो उसका जनाजा बड़े से बड़ी हस्ती भी पढ़ा दे तो तब भी अल्लाह उसे माफ नहीं करता। ये बात इन्होंने लिखी है। और हाँ, साहिब ईमान जितना ही गुनाहगार होगा, अल्लाह के नबी कयामत के दिन अल्लाह की इजाजत से उसकी शफाअत करेंगे। एक दूसरा मामला ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और वहां जनाजा हो चुका था। दूसरी रिवायत, जनाजा हो चुका था। तो तफसीर अहसनुल बयान जो ये भी सऊदी अरब से छपी हुई है और मसलकन अहल हदीस हजरात की ये तफसीर है। और चूँकि मैं अपने मामलात में ज़्यादातर जो है तमाम बुज़ुर्गों की और तमाम मसालिक जो हैं पाकिस्तान में मुस्लिम मकातिब फ़िक्र, उनमें जो भी हैं उन सब के हवाला जात पेश इसलिए करता हूँ कि एक तो मेरा मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा है कि उस बात को टच किया जाए जिस पर मुसलमानों के तमाम मकातिब मुत्तफ़िक़ हों, और दूसरी बात ये है कि पहले उन्हीं मामलात पर तमाम मुसलमान मुत्तफ़िक़ या जमा हो जाएं जो मामलात मुत्तफ़क़ुन अलैह हैं। जैसे हज़रात सहाबा किराम की अज़मत है, उनकी नामूस है, उनकी जाह शौकत व हशमत है, उनकी खिलाफत व इमामत व इबादत व रियाजत है। इस पर दुनिया भर के मुसलमान मुत्तफ़िक़ हैं, दुनिया भर के मुसलमानों के मकातिब फ़िक्र भी मुत्तफ़िक़ हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका जनाजा निकालो। कब्र में दफन हो चुका थी। अब्दुल्ला इब्न उबई रसूलुल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घुटनों पर रखकर उसका जनाजा दोबारा पढ़ाया। पहले हो चुका था, ये दूसरी रिवायत है। मैंने कहा एक पढ़ाया, एक रिवायत ये है, दूसरी रिवायत ये है, लेकिन अल्लाह ने फिर भी उसको माफ न किया। ये इसमें हवाला मौजूद है कि अब्दुल्ला इब्न उबई को दफनाया जा चुका, उसके बाद आपने उसे कब्र से निकलवाया, अपने घुटनों पर रखकर उस पर अपना लुआब दहन थूका। जी, ये लुआब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें डाला, लेकिन अल्लाह ने उसको फिर भी माफ नहीं किया। तो इस बात से वाज़ेह हो गया कि बख्शिश के खजाने अल्लाह के पास हैं। जब तक वो न चाहे न किसी को हिदायत मिल सकती है, न मग़फ़िरत और बख्शिश मिल सकती है। अल्लाह के नबी दरख्वास्त तो कर सकते हैं, अल्लाह के नबी बारगाहे में, बारगाहे खुदाबंदी में दरख्वास्त तो कर सकते हैं, फैसला नहीं कर सकते। फैसला अल्लाह के हाथ में है। अब ये थोड़ा सा और आगे जाइए, एक और मकाम भी है, मुख्तसरन उसको भी देख लीजिए। ये सूरह नूर का मकाम है जी, 18वां पारा है, सूरह नूर है, आयत नंबर 23, 24, 25 है और सफ़ा नंबर 452 है। इन्नल्लज़ीन यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मुमिनाति लुइनु फिद्दुनिया वल आखिरह वलहुम अज़ाबुन अज़ीम।
جو لوگ پرہیزگار اور برے کاموں سے بے خبر اور ایماندار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے اور ان کو سخت عذاب ہوگا۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، قیامت کرو جس دن ان کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں سب ان کے کاموں کی گواہی دیں گے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق ویعلمون ان اللہ هو الحق المبین، اس دن اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا اور ٹھیک بدلہ دے گا اور ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ برحق اور حق کو ظاہر کرنے والا ہے۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی پر صدیق اکبر کی بیٹی صدیقہ کبریٰ پر عفت معاب پر مریم اسلام پر اسلام کی پہلی خاتون جو حافظہ و محدثہ و مقننہ تھی اس پر شعبان کا مہینہ تھا اور غالباً 5 ہجری تھی، غزوے سے واپس آ رہے تھے، ضرورت زندگی کے لیے ضروریات پوری کرنے کے لیے باہر گئیں، واپس آئیں، ہار کا مسئلہ ہوا تو پیچھے تھے ایک اور صحابی رسول اونٹنی لائے، اس پر تشریف فرما ہوئیں۔ اس بات کو سامنے رکھ کر سبائیوں نے، تبرائیوں نے، منافقوں نے، کافروں نے شور شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی کی عزت بھی محفوظ نہیں رہی۔ سبائی اور تبرائیوں نے یہ کام شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹنگ طلب کی، یاران نبوت، جانثاران نبوت، گواہان نبوت، عاشقان صادقان نبوت، ستاروں کی طرح جھل مل کرتے ہوئے چاروں طرف بیٹھے تھے اور درمیان میں 14ویں کا ستارہ جگمگ کر رہا تھا۔ سب سے مشورہ کیا، کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی رائے دی۔ یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنا مشورہ دیا اور وہ مشورہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو طلاق دے دیجئے، چھوڑ دیجئے، نبوت کو ازواج کی کمی تو نہیں ہے۔ مشورہ تھا اور مشورہ دینا ان کا حق تھا، انہوں نے اپنے حساب سے مشورہ دیا، لیکن اللہ کے نبی نے مشورہ نہیں مانا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ علی تو نبی کا مشورہ ماننے کا بھی پابند ہے لیکن نبی علی کا مشورہ ماننے کا پابند نہیں۔ نبی مشورہ دے تو علی المرتضیٰ کو ریجیکٹ کرنے کی اجازت ہی نہیں، لیکن نبی ان باتوں کا پابند نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ بھی تھی کہ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ علی نبی کا غلام ہے، نبی علی کا غلام نہیں ہے۔ علی نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، نبی نے علی کا کلمہ نہیں پڑھا۔ علی نبی کا مطیع ہے، نبی علی کا مطیع نہیں۔ علی پر نبی کی فرما برداری اور اطاعت واجب ہے، نبی پر علی کی اطاعت اور فرما برداری واجب نہیں۔ مشورے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی سامنے آئے، گردن جھکائی ہوئی تھی، عدل و حریت کا بادشاہ، جن کے بارے میں مستشرقین نے لکھا ہے کہ اگر ایک اور فاروق اعظم اس دنیا میں آ جاتے تو پوری دنیا میں اسلام کے سوا کوئی اور مذہبی نظر نہ آتا۔ اگر چلتا پھرتا اسلام نظر آتا ہے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں نظر آتا ہے، اگر جیتا جاگتا اسلام نظر آتا ہے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں نظر آتا ہے۔ وقت کبھی اجازت دیا تو میں ان کا معاشی اور اقتصادی نظام جو ہے وہ بھی عرض کروں گا کہ پوری دنیا میں معیشت پر
سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے معاشرت پر بھی، لیکن معیشت پر سب سے زیادہ توجہ دی جاتی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ جو نظام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے رائج کیا تھا معاشی طور پر، دنیا میں آج بھی ترقی کے باوجود اتنی سہولتیں عوام کو آج بھی میسر نہیں ہیں۔ اولاً ساری تعلیم مفت تھی، آج بھی دیکھ لیجئے کوئی تعلیم مفت نہیں ہے، کچھ نہ کچھ فیس کی شکل میں لیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ اس کی الاٹمنٹ، جو بے روزگار تھے ان کا وظیفہ، یہ اس پر کبھی بات ہوگی تو پھر میں عرض کروں گا، لیکن یہ وہ ہیں جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ افضل الامت بعد نبی ابو بکر و عمر، کہ اللہ کے نبی کے بعد پوری امت مسلمہ میں افضل ترین دو اشخاص ہیں، اول نمبر حضرت ابو بکر کا ہے، دوسرا نمبر حضرت عمر کا ہے رضی اللہ عنہ۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحق تنطق علی لسان عمر، مشکاۃ شریف، مسلم شریف، کہ بے شک حق فاروق اعظم کی زبان پر بولتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس راستے سے آ رہے ہوں شیطان وہ راستہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ مشکات شریف میں ان الشیطان یفر من ذل عمر، کہ فاروق اعظم تو وہ ہستی ہیں جن کے سائے سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ شیطان کو بھگانا ہو تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو اذا اردتم ان یطیب المجالس فاذکروا العمر، کہ اگر تم اپنی محافل و مجالس کو پاک رکھنا چاہتے ہو تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ تو میں تو اکثر کہتا ہوں کہ یہ حدیثیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے، واہ فاروق تیرے نام سے شیطان کل بھی بھاگتا تھا، تیرے نام سے شیطان آج بھی بھاگتا ہے۔ اس سے کوئی راضی ہو یا ناراض ہو، لیکن ہم حضور کے صحابہ کا دامن چھوڑ نہیں سکتے۔ شیطان پاکستان کا ہو تب بھی فاروق اعظم کے نام سے بھاگتا ہے، شیطان کسی اور ملک کا ہو تب بھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نام سے بھاگتا ہے۔ اچھا جی، یہ وہ بات رہ نہ جائے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اس پر پھر کبھی تفصیلی عرض کریں گے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی، گردن اٹھائی، درخواست پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ سب کچھ، یہ رشتہ، یہ ناطہ، یہ تعلق، یہ ربط، یہ عقد، یہ نکاح آپ کی مرضی سے ہوا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، فرمایا سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ اور تمام مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے نبی نے تمام کام اللہ کی اجازت اور مرضی سے کیے۔ اگر اپنی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی المرتضیٰ کو اللہ کی مرضی سے دی ہے تو پھر بڑی بیٹی سیدہ زینب بھی اپنے بڑے داماد حضرت ابوالعاص بن ربیع کو اللہ کی مرضی سے دی ہے، اور درمیان کی دو بیٹیاں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم، یہ دو بیٹیاں بھی تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کی مرضی سے دی ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا تو پھر ماننا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی بیٹی بھی اللہ کی مرضی سے لی، فاروق اعظم کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ کی مرضی سے لی، اور حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ محترمہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بھی اللہ کی مرضی سے لی۔ اللہ کی مرضی ہماری مرضی کے مطابق چلتی ہے
کہ ہم جس کے بارے میں کہہ دیں ٹھیک ہے تو وہ صحیح ہے، جس کے بارے میں کہیں صحیح نہیں ہے تو وہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاروق رائے تو دے دیجئے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی کے سامنے کہ نبوت کی انگوٹھی میں سیدہ عائشہ سے بڑھ کر کوئی نگینہ سجا ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا؟ لہذا میں یہ کہتا ہوں، یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کا حکم آئے گا وہ برحق، باقی رہے منافقین، ان سے فاروق اعظم کی تلوار نمٹے گی۔ میں نے کیونکہ حوالے دینے ہوتے ہیں اس لیے میں زیادہ بات نہیں کرتا۔ یہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، جس کو شیخ الاسلام کا لقب بھی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا تھا۔ جنہوں نے اس پاکستان میں جس میں ہم موجود ہیں، اس کا جھنڈا سب سے پہلے علامہ شبیر احمد عثمانی نے لہرایا تھا، اور مشرقی پاکستان میں سب سے پہلے پاکستان کا جھنڈا علامہ ظفر احمد عثمانی نے لہرایا تھا۔ کوئی ناراض ہو یا راضی ہو، یہ دونوں اپنے ہی تھے۔ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔ جو انہوں نے لکھا ہے، جی میں صرف وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، وقت اجازت نہیں دے رہا کہ اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ فرما رہے ہیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج بھی قرآن کے احکامات ہیں، ختم نہیں ہو گئے، کہ جو شریف زادیوں پر، بھولی بھالی عورتوں پر، نیک عورتوں پر الزامات عائد لگاتے ہیں، یہ لکھا ہے کہ 100 سال کا عبادت گزار بھی ہو تو اس کی عبادت ختم ہو جاتی ہے۔ اگلی بات جو انہوں نے لکھی ہے کہ ازواج مطہرات بالخصوص ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا قذف تو کس درجہ کا گناہ ہوگا۔ علماء نے تصریح کی ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد، میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ فتویٰ مجھ پر نہیں، علامہ شبیر احمد عثمانی پر لگایا ہے، کہ ان آیات کے نزول کے بعد جو شخص عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یا ازواج مطہرات میں سے کسی کو متہم کرے، بہتان لگائے، وہ کافر، مکذب قرآن اور دار اسلام سے خارج ہے۔ یہ میں نے آپ کو الفاظ پڑھ کر سنا دیے ہیں تاکہ یہ مغالطہ ہی نہ رہے کہ جناب یہ کہتا ہے۔ آپ غور کیجئے، میں کچھ نہیں کہتا، جو کچھ بزرگوں نے لکھا ہے میں تو وہ پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ میں نے تقریر نہیں کرنی، یہاں تقریر تو ہوتی رہتی ہے باہر مجمع عام میں، یہ تو تحقیقی معاملات ہیں۔ بریلویوں نے بھی یہ لکھا، دیوبندیوں نے بھی یہ لکھا، اہل حدیثوں نے بھی یہ لکھا، سب نے یہ لکھا ہے۔ اب تو مان لینا چاہیے، لیکن پھر بھی نہیں مانتے۔ اب چونکہ محرم الحرام کا معاملہ ہے، اس میں کچھ ضروری باتیں بھی کرنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں یہ رسم چل پڑی ہے کہ محرم میں قبرستان جاتے ہیں، آگے پیچھے جاتے ہی نہیں۔ یہ دیکھیے، قبرستان جانے کی ہر وقت اجازت ہے، زیادہ سے زیادہ جانا چاہیے، وہاں آخرت کی فکر کرنا چاہیے۔ قبرستان میں جا کر ڈھول تماشے یہ وہ نہیں کرنے چاہیے۔ ذکر و اذکار، استغفار، اللہ کا قرآن پڑھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ لیکن جب بھی کوئی جائے بہتر ہے، یہ نظریہ قائم کر لینا کہ ابو کی قبر گر گئی ہے تو محرم میں جاؤں گا تو قبر کی لپائی ہوگی، ویسے نہیں ہوگی، یہ غلط ہے۔ قبر میں جا کر روٹیاں کھانا، تماشے بنانا، جس طرح کی یہ پکنک کی جگہ نہیں ہے، آخرت کی فکر کی جگہ ہے، اس لیے اس کو ویسے ہی رہنے دو جیسا کہ بنایا گیا۔ اور اگر کوئی صرف محرم میں جاتا ہے، آگے پیچھے نہیں جاتا، یہ الگ مسئلہ ہے۔ کوئی صرف جمعہ پڑھتا ہے، آگے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، تو دو صورتیں ہیں۔ وہ کہتا ہے جی میں گناہگار ہوں، سستی ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں وہ صحیح ہے۔ اور اگر وہ کہے کہ ہاں ہے ہی فرض جمعہ، باقی تو نمازیں فرض نہیں ہیں، تو پھر وہ گناہگار ہے، پھر وہ غلط کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی کہے صرف محرم میں جانا ہے، آگے پیچھے جانا ہی نہیں چاہیے، پھر غلط ہے۔ اور اگر کہے یار میری سستی ہے، غلطی ہے، مجھے جانا چاہیے، پھر صحیح ہے۔ محرم میں تخصیص کر لینا کہ اس کے علاوہ جانا ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ نمبر 2، شادی
محرم میں شادی نہیں کی جاتی جی، اس کو بڑا جرم قرار دیا جاتا ہے، گناہ سمجھا جاتا ہے، یا ہمارے لفظوں میں منحوس قرار دیا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ اسلامی سال کا پہلا دن یہ محرم الحرام ہے، پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ عرب میں محرم الحرام میں شادی کو بہتر سمجھا جاتا ہے، افضلیت قرار دیا جاتا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ شادی اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، سنت ہے، پورے سال میں کسی دن کسی وقت بھی نکاح کرنے سے روکا نہیں گیا، پورے سال میں۔ اب رہی یہ بات کہ جناب یہ احترام کا تقاضا ہے، تو جناب سنیے گا، احترام سیدنا حسین ابن علی کا ہے جو ان کے نانے ہیں، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا احترام نہیں ہے؟ ربیع الاول میں کسی نے شادی کرنے سے روکا ہے؟ 8 محرم کو یہ جو پنگوڑا نکالا جاتا ہے، یہ کس کا؟ یہ قاسم کی شادی کہاں ہوئی تھی؟ دیکھیے، اگر یہ بات ہے تو پھر تو شاید اسلامی نقطہ نظر سے کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن کوئی نہ کوئی صحابی رسول یا اللہ کا نیک بندہ اس دنیا سے نہ گیا ہو۔ اور اسلام میں سوگ کی اجازت 3 دن ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیے، یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ہے، یہ تو حضرت حسین ابن علی کے استاد بھی ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات 22 جمادی الثانی کو ہے۔ 18 ذوالحجہ کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور 21 رمضان المبارک کو سیدنا علی المرتضیٰ کی شہادت ہے۔ پھر 6 شوال کو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ پھر 22 رجب المرجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ تو پھر بتائیے، اس شاگرد کی شہادت ہوتی ہے تو سوگ منانے کی اجازت ہے، جو ان کے اساتذہ ہیں، جو ان کے چچا ہیں، جن کی گود میں یہ پلے ہیں، پھر جب ان کا یوم شہادت ہے تو پھر شادی کی اجازت کیسے ہو گئی؟ یہ ایک جھوٹ ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک فراڈ ہے۔ ان رسموں کو توڑنا پڑے گا۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ میں نے ہمیشہ سے اپنا یہ موقف دہرایا ہے، لیکن اب بریلوی حضرات میں سے بھی، یہ جامعہ رضویہ مظہر العلوم بیرون دولت گیٹ ملتان میں ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ میں نے چیلنج کیا تھا کہ اگر کسی میں جرت ہے تو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، کوئی مفتی مجھے لکھ کر دے دے کہ محرم الحرام میں شادی کرنا حرام ہے۔ کوئی مفتی، میرا مفتیان سے رابطہ ہے، ایک مفتی انوار العلوم کا مفتی لکھ کر دے دے کہ محرم الحرام میں شادی کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ چلو حرام نہیں لکھ کر دیتا، یہی لکھ دے کہ اجازت نہیں ہے۔ تو جب اجازت ہے، ہم نے خود ساختہ رسمیں بنا کر اپنے اوپر ڈال لی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اس میں نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ محرم الحرام میں نکاح کرنے سے زیادہ افضل ہے، یہ یعنی بہتر سنت ہے، افضل سنت ہے، اعلیٰ سنت ہے۔ یہ بریلوی عالم دین لکھ رہے ہیں جی، اس میں بے شمار باتیں ہیں، کچھ باتیں میں نے اس میں سے نوٹ کی ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ محرم پہلے، ہاں معذرت کے ساتھ، پہلے تو ذوالحجہ میں بھی شادی نہیں کرتے تھے، کہتے تھے یہ کاپی ٹوکی دا مہینہ ہے۔ سفر میں بھی، اب سفر میں کہا جاتا ہے منحوس زمانہ ہے۔ آپ دیکھیے، انہوں نے لکھا ہے، یہ بریلویوں سے جا کر تھوڑا سا آپ بحث کیجئے۔ محرم اور سفر کے مہینوں میں کچھ جاہل لوگ شادی کے باعث نحوست سمجھتے ہیں، جو کہ غلط نظریہ ہے۔ ان دونوں مہینوں میں شادیاں کی جائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کی تقلید کریں۔ یہ اس کا اشتہار چھپا ہے، روزنامہ اسلام میں اشتہار چھپا ہوا ہے، بریلوی مکتب فکر کے ہیں، دولت گیٹ میں ہیں، زندہ ہیں، سلامت ہیں، فون نمبر ہے، ان سے پوچھ لیجئے۔ سوائے رافضیوں کے کوئی بھی محرم الحرام میں شادی کو غلط قرار نہیں دیتا۔ اب ایک بات اور بھی کہ جلوس
میں یہ واضح کر دوں، بارہا کہہ چکا ہوں بالکل کھلے لفظوں میں، مذہب میں مذہبی اعتبار سے مذہبی کوئی جلوس نہیں ہے۔ جلوس سپاہ صحابہ والے نکالیں تب غلط ہے، ربیع الاول میں بریلوی نکالیں تب غلط ہے، محرم میں شیعہ نکالیں تب غلط ہے۔ مذہب میں کوئی جلوس نہیں ہے۔ سپاہ صحابہ کی بات بھی میں واضح کر دوں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور خصوصاً جو نئے آئے ہیں، شیر اسلام مجدد الملت والدین شہید ناموس صحابہ مولانا حق نواز جھنگوی صاحب نے فرمایا تھا، ہمارے دوست ہیں، ان کا میرے جلوس مذہبی نہیں ہے، میرے جلوس احتجاجی ہیں، میرے جلوس مطالباتی ہیں۔ پاکستان میں کسی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے عام تعطیل کی جاتی ہے، عرب میں یہ نہیں ہے۔ اس لیے بانی پاکستان پر، علامہ اقبال پر اور کرکٹ کے دوسرے معاملات میں، مشاہیر پاکستان کے معاملات میں کچھ پر باقاعدہ چھٹی کی جاتی ہے، 9 محرم اور 10 محرم کو بھی چھٹی کی جاتی ہے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ صحابہ کرام کے ایام ہائے وفات اور جو ایام ہائے شہادت ہیں ان پر چھٹی کا اعلان کیا جائے، عام تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ ہم یہ جلوس ثواب سمجھ کر نہیں نکال رہے، بلکہ اس لیے نکال رہے ہیں کہ ان کا یوم سرکاری سطح پر منایا جائے، اور جب سرکاری سطح پر منایا جائے گا تو جلوس ختم ہو جائے گا۔ ایک بات۔ دوسری شرط یہ تھی کہ ملک کے کسی شہر، بلدیہ میں، یونین میں، شہر میں، تحصیل لیول پر، ڈسٹرکٹ لیول پر جب کوئی وہ صحابی رسول مثلا یوم فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالی عنہ آج، تو وہ منائے گا تو ہم کوئی جلوس نہیں نکالیں گے۔ یہ ہوا ہے، بلدیہ شجاباد نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت اپنے رینج میں منانے کا اعلان کیا تو جلوس ملتوی کر دیا گیا۔ اس طرح جھنگ میں بھی ہوا، باقی جگہ پر بھی ہوا۔ پھر اس کی جگہ سیمینار آئیں گے، احتجاج آئیں گے، اور اب دھرنوں کی شکل ہے۔ لیکن مذہبی اعتبار سے کسی جلوس کو ثواب سمجھ کر نکالنے کی اجازت کسی کو نہیں، خواہ کوئی بھی ہو۔ سیاسی جلوس ہوتے ہیں، مذہبی نہیں ہوتے۔ اور یہ محرم الحرام کے جلوس یہ عبادت سمجھ کر نہیں، سیاست سمجھ کر نکالے جاتے ہیں تاکہ پتہ چلے ہماری اکثریت ہے۔ اسلام میں ان کی اجازت نہیں ہے، پھر خون بہایا جاتا ہے۔ اب دیکھو پاکستان میں معاملہ معیشت کا بڑا زبوں حالی کا شکار ہے۔ میں نے تو حکومت کو مفت مشورے دیے ہیں کہ کبھی آپ کسی کو بلا کر حساب تو لگوائیے کہ محرم الحرام کے جلوسوں پر خرچہ کتنا آتا ہے حکومت پاکستان کا، کبھی آپ لگائیے کہ آرمی کی چھٹی بند، پولیس کی چھٹی بند، انتظامیہ کی چھٹی بند، پتہ نہیں کیا کیا، پھر ریت گرائی جاتی ہے۔ دیکھو عبادت بھی کرتے ہیں، ریت بھی حکومت کے خرچے سے گرواتے ہیں۔ یہ عجیب عبادت ہے۔ پوری دنیا کے مذاہب کا میں نے جتنا مطالعہ کیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ کسی مذہب میں یہ بھی ہو کہ وہ عبادت گلیوں میں ہو رہی ہو، روڈوں پر ہو رہی ہو، کوچوں میں ہو رہی ہو، چوکوں میں ہو رہی ہو۔ اگر کسی کے علم میں یہ بات ہے کہ فلاں مذہب کے پیروکار ان کے علاوہ ان کی عبادت یہ ہے، میں مشورہ دیتا ہوں، میرے مشورے پر بھی مقدمہ دائر ہو جاتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ موجودہ حکومت اپنا پروٹوکول کم کرے، پروٹوکول پر بھی اخراجات ہو رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ فضول خرچی جو وزیروں اور مشیروں پر ہو رہی ہے یہ بند کیا جائے۔ میں چاہتا ہوں ثواب دیدی فنڈ جو بیوروکریٹس اپنی مرضی سے کروڑوں تک خرچ کرتے ہیں یہ بند کیا جائے۔ میں کہتا ہوں ربیع الاول کے جلوس بھی بند کیے جائیں، سپاہ صحابہ کے جلوس بھی بند کیے جائیں، محرم الحرام کے جلوس بھی بند کیے جائیں۔ کوئی جلوس نہیں ہے اسلام میں۔ اب یہ گلی اور کوچوں میں عبادت کے نام سے پورے ملک کو یرغمال بنا لیتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہی عبادت کی تھی، پھر ارب ہار روپیہ پورے ملک میں خرچ ہو جاتا ہے، بڑے بڑے معاملات ہیں۔ پھر دیکھیے ستم بالا ہے ستم، یہ
کہ اتحاد کی فضائیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود اتحاد کے دائی تھے۔ اگر یہ اتحاد کے دائی نہیں تھے تو پھر انہوں نے اپنی بہن حضرت حسن نے اپنی بہن بی بی فاطمۃ الزہرا نے اپنی بیٹی حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی بیٹی حضور کی نواسی سیدہ ام کلثوم کبریٰ 17 ہجری میں 40,000 حق مار کے عوض حضرت فاروق اعظم کے نکاح میں کیوں دیے؟ کہا جاتا ہے جی کہ انہوں نے نہیں لی۔ پھر مجھے حضرت علی المرتضیٰ کے اس داماد کا نام بتائیے جو حضرت سیدہ ام کلثوم کبریٰ کا خامد تھا۔ کتنا بڑا ظلم ہے۔ پھر روڈ بلاک ہو جاتے ہیں، پیچھے سے ایمبولینس بھی آ جائے راستہ نہیں دیتے۔ اب وہ جو تڑپ تڑپ کے مرا ہے، جس نے ہاسپٹل جانا تھا، اس کی سزا کس کو ملے گی؟ ہم سے پیسے لے کر کسی اقلیت پر خرچ کرنے سے ان کو تقویت دینے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اقلیت کو اکثریت پر حاوی کرنا، برتر سمجھنا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر جو اخراجات ہیں وہ تو کم از کم ان جلوس والوں سے لیے جائیں جو جلوس والے جلوس نکالتے ہیں۔ انہوں نے تو اسلحہ لائسنس کے نام پر، تعزیہ لائسنس کے نام پر پیسے کماتے ہیں، ان کا کاروبار ہے، لوگ ان کو نذرانے پیش کرتے ہیں، حتیٰ کہ بے وقوف لوگ سونے کے زیورات تک پیش کرتے ہیں۔ تو پھر ان سے پیسے لیجئے، ان کا تو کاروبار ہے، یہ مذہب نہیں ہے، یہ کاروبار ہے، یہ مذہبی بزنس مین ہے، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ نہ کسی مذہب میں عبادت کی اجازت ہے اس طرح گلی میں، کوچوں میں، روڈوں پر۔ پھر میں نے عرض کیا کہ مجھ سے تو کہتے ہو کہ تو یار بڑے پرانی انداز کی بات کرتا ہے، تم آج تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بہانے سے اپنا خون زمین پر، روڈ پر ضائع کرتے رہتے ہو۔ اگر تمہیں محبت ہے تو کم سے کم یہ خون فاطمیہ فاؤنڈیشن والوں کو دے دو، کسی اور انسان کے کام آ جائے۔ آخر اس عبادت کا انداز اور طریقہ ہمیں بھی تو کوئی سمجھائے، یہ غلط ہے۔ میں نے بارہا شیعوں سے بھی کہا ہے اور آج پھر کہہ رہا ہوں، میری آواز بہت دور تک جاتی ہے، پھر کہہ رہا ہوں کہ اپنے بارے میں غور کرو۔ دنیا چاند تک پہنچ گئی ہے اور تم ابھی تک اپنا خون رائے گاں کر رہے ہو۔ کوئی نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ تم قرآن کی تلاوت کرو، یہ ہے کہ صدقہ کرو، خیرات کرو، نماز پڑھو، اچھے کام کرو، اور پھر کسی جو خرچہ کرتے ہو کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھو، اس کے اخراجات برداشت کرو۔ آخر یہ کام مسلمان کیوں نہیں کرتے؟ وہ کام کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور اب تو یہ عالم ہے کہ عجیب عبادت ہے، جاگیردار خود نہیں پیٹتا پیسے دے کر، دوسروں کو کرائے پر حاصل کرتا اور پٹواتا رہتا ہے۔ یہ کہاں کی عبادت ہے؟ لہذا میری آپ سے درخواست یہ ہے، جو کام کرنے والا ہے وہ تو اللہ رسول کی رضا کا نماز روزہ حج ہے، آپ سے ایک درخواست ہے کہ ان محافل میں جانا ہی نہیں، ان مجالس میں جانا ہی نہیں، ان کے کفریہ عقائد اور نظریات کو سننا ہی نہیں، ان سے دور رہنا ہے۔ یہی آج کا اسلام ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ نے زندگی کی کچھ ساعتیں اور عطا فرمائیں تو آئندہ جو درس ہوگا وہ ایک ہمارا سپیشل ہوتا ہے، وہ 4تھا سالانہ ہوگا، اس کا نام ہے محبت فاروق حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ ہم وہ واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے جن میں سیدنا فاروق اعظم کو حضرت حسین سے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت فاروق سے محبت تھی۔ ہمیں نفرت سے نفرت ہے، ہم محبت کے دائی ہیں اور محبت کو پوری دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں، اور ہماری محبت کا معیار صحابہ کرام سے محبت ہے۔ جس کو ان سے محبت ہوگی وہ محبت کے قابل ہے، اور جو صحابہ کرام سے محبت نہیں کرتا
ہم اس سے کسی صورت محبت نہیں کر سکتے. حیات باقی، ملاقات باقی. وما علینا الا البلاغ.